अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम कौमी व आलमी मंजर पस मंज़र पर नज़र डालेंगे। हम आगाज़ करेंगे चूँकि आज 17 यानी कल 17 सितंबर है और कल की जो सरगर्मियां हैं वो बिलखुसूस यानी वो रियासत जिसको हैदराबाद सल्तनत या हैदराबाद रियासत या दक्कन स्टेट के नाम से तारीख़ में इसको जो है वो दर्ज है और इसको जाना जाता है। तो बहरहाल इस दक्कन स्टेट के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि 17 सितंबर है। कोई इसको योम सुकूत कहता है, कोई इसको योम नजात कहता है, कोई इसको यानी आज़ादी का दिन करार देता है, कोई इसको दर्द वाला दिन करार देता है। तो बहरहाल ये दिन क्या है बिलखुसूस हैदराबादियों के लिए, दक्कन स्टेट के, चूँकि ये आज जो है वो उसकी जो है यानी शक्ल व सूरत नहीं रही क्योंकि इसको तकसीम कर दिया गया 3 रियासतों में। तो उस हवाले से थोड़ा सा यानी हम आज के इस प्रोग्राम में वहीं से आगाज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से, यूएन कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से, और जीसीसी ममालिक ने यानी एक दिफाई अपने आप को जो है दिफाई तौर पर मेकानिज़म को इसके मजबूत बनाने की बात की है। दोहा में जिस तरह से यानी इसराइल का हमला हुआ दोहा पर, तो इसको लेकर ये जो ममालिक सरगर्म है और इसराइल के ख़िलाफ़ एक सफ़ारा नज़र आ रहे हैं। तो क्या कुछ इनके इरादे हैं वो भी देखेंगे। और फिर जिस तरह से यानी एक करारदाद या फिर समिट में जो बात सामने आई है कि इसराइल से ताल्लुक़ात जो जिन्होंने भी बना लिए हैं वो शायद नज़र षानी करेंगे, उस पर गौर करेंगे, उस पर भी हम भी गौर करेंगे। और फिर इसके साथ साथ बिन सलमान की यानी सऊदी वली अहद बिन सलमान की ईरान के सदर पेशकियान के साथ जो है मुलाकात हुई और इस मुलाकात को भी हम देखेंगे। और इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान ने भी अपना दमखम इस समिट में जो है दिखाया है और कहा है कि मुस्लिम दुनिया के साथ पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर जो है पूरी तरह से साथ खड़ा है। और फिर इसके साथ साथ एक जानिब अमेरिका का मौक़िफ़ इसराइल के हवाले से और फिर दोहा पर हमले के हवाले से क्या कुछ कहा गया, लेकिन वहीं यानी मार्को रूबियो दोहा भी पहुंचते हैं, इसराइल से दोहा भी पहुंचते हैं और पूरी बैलेंसिंग है। ये बहरहाल इस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब। इनके अलावा कुछ ही देर में हमारे साथ यानी ब्रेक के साथ ही शेख मंजूर अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार वो भी जुड़ेंगे। तो आगाज़ करेंगे हम 17 सितंबर के हवाले से और आज के दिन के हवाले से हम बात करें तो डॉक्टर चिरंजीवी कोलूरी जो हमारे इस प्रोग्राम में माजिद साहब अक्सर और बेशतर मतलब हर 17 सितंबर को जो है हमारे इस प्रोग्राम में वो शरीक होते रहे हैं और एक बड़े जहदकार हम कहेंगे कि बिलखुसूस यानी दक्कन के एक सपूत, हम उनको फरामोश नहीं कर सकते। वो हमारे दरमियान नहीं रहे, हम उनको जो है श्रद्धांजलि भी पेश करते हैं। बहरहाल उनकी यादें हमारे साथ है इस प्रोग्राम में, वो हमारे साथ इस मौजू के साथ पूरे दम खम के साथ होते और तारीख़ी जो हवाला जात है उसको पेश करते। और फिर साथ ही साथ बहरहाल कैप्टन पांडु रंगा रेड्डी साहब वो भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो हमारे साथ भी नहीं है। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हम उनको इस हवाले से बात करेंगे। बहरहाल भाई साहब हम इसी से आगाज़ करेंगे 17 सितंबर के हवाले से, जिसको कोई जो है योम नजात कह रहा है, कोई लिबरेशन डे कह रहा है, कोई सुकूत हैदराबाद से इसको यह याद करता है। और मैं जानना चाहूँगा कि आपने भी जो है इस हवाले से एक बाज़ाब्ता तसनीफ़ मरतब की, मेरे ताबूत पर जश्न, बहुत कुछ कहती है ये किताब भी। तो मैं यहाँ से आगाज़ करना चाहूँगा, इसको सवाल ही समझें आप, जो इतवार के रोज़ हमारे गवर्नर साहब ने जो कुछ यानी इस दिन के हवाले से कहा था, मैं पढ़ देता हूँ। गवर्नर साहब ने कहा कि 17 सितंबर को यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाना चाहिए। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने इतवार के रोज़ परेड ग्राउंड में मुनक्किदा एक तस्वीरी नुमाइश का मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के साथ इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने इफ्तिताही प्रोग्राम को मुखातब करते हुए कहा कि हम हैदराबाद की तहरीक के आज़ादी को फरामोश नहीं कर सकते। इसको सवाल के तौर पर ले लें भाई साहब, ये सिर्फ़ एक तारीख़ नहीं है बल्कि लोगों के दिलों की धड़कन है। उन्होंने इंसाफ और आज़ादी के लिए ख़ुद को क़ुरबान किया था, लेकिन अफसोस है कि आज़ादी दिलाने वाले हीरोज़ को हमने भुला दिया है। हज़ारों लोगों ने रज़ाकारों से लड़ते हुए अपने घर बार और जानों को उन्होंने लुटा दिया, खो दिया।
انہوں نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج بعد از مرگ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کا مضبوط اور بروقت اقدام نہ ہوتا تو آج آزادی نہ ملتی۔ اس موقع پر بی جے پی لیڈر و مرکزی وزیر کشن ریڈی نے 17 ستمبر کو سرکاری سطح پر لبریشن ڈے قرار دینے کی مانگ بھی کی۔ جی مائی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ گورنر صاحب بہت قابل آدمی ہیں، میں بڑی عزت کرتا ہوں، اور وہ بھی ایک سابق حکمران تریپورہ کے، ان کی فیملی سے ان کا تعلق ہے، جی، اور تریپورہ کن حالات میں ہندوستان میں شامل ہوا، وہاں کیا کچھ ہوا، شاید ان کو بھی اس کا علم ہے، مجھ سے زیادہ علم ہے، میں جو تو اتنا علم نہیں ہے۔ دوسری بات، چونکہ وہ ایک دستوری عہدے پر ہیں، اور دستوری عہدے پہ نہ بھی ہوں وہ، تو میں ان کی بڑی تعظیم کرتا ہوں کہ وہ از اے انٹلیکچوئل مین، بہت اچھا آدمی ہے وہ۔ ایک ہی گزارش ہے ان سے، چونکہ وہ حکومت کے جو سرد خانے میں جو فائلز ہوتی ہیں، وہ فائلز تک ان کو ایکسیس ہوتی ہے۔ میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ پنڈت سندر لال کی رپورٹ جو باہر آ چکی ہے غیر سرکاری طور پر، سرکاری طور پر نہیں، امت شاہ اس کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ذرا سا پڑھ لیجیے گا، پڑھ لے کے پھر ایسی تقریب میں آئیے، پھر آپ کیا کہیں گے، آپ کا ضمیر آپ کو کیا کہنے پہ مجبور کرے گا، تو وہ میں آپ کے وزڈم کے اوپر چھوڑتا ہوں، اور بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو، چونکہ آپ ہمارے گورنر ہیں ریاست کے تلنگانہ کے۔ یہ ایک التجا ہے میری ان سے۔ دوسری بات، چونکہ وہ سرکاری عہدے پر ہیں تو سرکاری مرکز میں بی جے پی سرکار ہے، اور جتنے بھی گورنرز ہوتے ہیں بظاہر تو وہ صدر جمہوریہ کے تقرر کردہ ہوتے ہیں، لیکن ہوم منسٹری جس کے امت شاہ ذمہ دار ہیں، ان کے تحت یہ کام کرنا ہوتا ہے، ان کو انہی کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ جی، رپورٹ جو مرکز کو بھیجتے یا جو بھی ہوتی ہے، تو پورا ان کا جو کمیونیکیشن لنک ہے وہ ہوم منسٹری سے ہوتا ہے ان کا، تو وہ ایک مجبوری ہے شاید ان کی، ایسا ہو سکتا ہے، دستوری عہدے پر ہو کے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے۔ خیر، کشن ریڈی کیا ہیں کیا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ میری ان کی شاید 85 سے ملاقات ہے ان کی میری، جب وہ خیر حالات بدل جاتے ہیں، وہ کیا تھے کیا نہیں تھے، اور وہ بحث تھی، اب کیا ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ جی، دوسری جہاں تک بات ہے، آپ نے کہا کہ کوئی کچھ مناتا کوئی کچھ مناتا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جی، پنڈت نہرو یا سردار ولبھ بھائی پٹیل یا پھر بعد میں ہمارے جو ہے شاستری جی پرائم منسٹر بنے، اندرا جی پرائم منسٹر بنی، راہل جی پرائم منسٹر بنے، جی، پھر اس پورے عرصے میں یہ سیلیبریشن کیوں نہیں منایا گیا؟ ان کو تو منانا چاہیے تھا، ان کی حیات میں یہ چیزیں ہوتی تھی۔ جی، اب ان کو ہیرو ہیں، ٹھیک ہے بھائی، حیدرآباد کے ہیرو ہیں، تو یہ کیوں اس وقت کیوں منایا نہیں گیا، اور یہ شوشہ آج کیوں چھوڑا جا رہا ہے، اور کس کی طرف سے چھوڑا جا رہا ہے؟ اور اس میں جب یہ شوشہ جو ہے واجپئی صاحب کے دور میں، جب نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھے، یہ اٹھنا شروع ہوا ہے، ارے آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ایسا کیجئے، فلاں کیجئے۔ خیر وہ ہے تو خیر، کیونکہ وہ کانگریس کا پتہ نہیں انٹرنلی کیا دباؤ تھا کیا نہیں تھا، اس کے بعد سے یقیناً کانگریس نے ان سے دوری بھی اختیار کی بعد میں، خیر وہ ایک الگ ایشو بن جاتا تھا۔ واجپئی صاحب کے دور میں اس کو جو ہے شروعات کی گئی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل زیادہ یعنی نیشنلسٹ تھے، یا آج کے جو چنٹو پنٹو یہ زیادہ جو ہے نیشنلسٹ ہے؟ ہونا تو ان کے دور میں ہونا چاہیے تھا، جی، ایک سیلیبریشن، جھنڈا، کبھی جھنڈا میں نہیں دیکھا۔ میں دیکھیے 2000 تک بھی، میں 83 سے پروفیشن میں آیا جی، جرنلزم کے، اور میں ابتدا ہی سے یہ چیزوں کو کور کرتا رہا، جو بھی تقاریب ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہر پارٹی کو کور کرتا ہوں میں نے۔ اس وقت بی جے پی ہو، تلگو دیشم ہو، کانگریس ہو، جب ہی تلگو دیشم کا وجود آیا تھا جب، جی، اور دیگر کمیونسٹ پارٹیاں ہوں، ان کے ساتھ جو بھی تھا، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیوں پنڈت نہرو نے کیوں نہیں منایا، سردار پٹیل نے کیوں نہیں منایا، اندرا گاندھی نے کیوں نہیں منایا؟ خیر شاستری صاحب کا تو پیریڈ بہت چھوٹا تھا، ان کے بارے میں کیا بولوں، جی،
مگر مینشن کرنے کے لیے کہتا ہوں میں کہ انہوں نے بھی کیوں نہیں منایا یہ چیزوں کو, کیوں انہوں نے توجہ نہیں دی, جبکہ جب وار ہو رہی تھی تو 5,000 یعنی 5,000 ٹن جو ہے جی سیلیں کس کو دی گئی, کس نے دی تھی, سونے کی کبھی اس کی بھی تصویر لگانا چاہیے تھا نا ان کو بھی, جی کہ بھائی یہ وار ہوئی تو یہ جو ہے کس طریقے کا نذرانہ پیٹھیوں میں سونے کے بار دیے گئے تھے, کس کی طرف سے دیے گئے تھے. اور حیدرآباد کے بارے میں آپ کہہ رہے تین حصوں میں تقسیم کیے. حیدرآباد آپ دیکھیے اس وقت 47 وہ ٹرانزیشنل پیریڈ میں دیکھیے جب سقوط حیدرآباد نہیں ہوا تھا, میں سقوط حیدرآباد کہتا ہوں, یہ فال آف حیدرآباد, جی میں اسی نام سے کہتا ہوں. اس وقت پوری ورلڈ کی ریچسٹ اسٹیٹ تھی, ریچسٹ اسٹیٹ, اور اس کے سامنے جو ہندوستان میں جو حکمران برٹش کراؤن تاج برطانیہ کی حکومت تھی, ان کا جو پاؤنڈ تھا نا وہ ردی کی ٹوکری ہوتا تھا ان کا. یعنی عثمانیہ کا جو سکہ اتنا طاقتور, جب تو ڈالر کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, جب جی ہاں ڈالر تو بعد میں تیل نکلنے کے بعد یہ ہے 70s کے ساتھ جو 60 اور 70 کے درمیان اس کی جو ہے وجود ہوئی. پاؤنڈ سب سے بڑا تھا برطانیہ کا. وہ بتایا نا اس کی جو ویلو تھی اس وقت, آپ ہے ابھی بھی آپ کے اسٹیٹ بینک پہ, آپ سائٹ پہ جا کے دیکھیے, اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد, اب تو خیر وہ بھی ضم کر دیا اس کو بھی, ان کا قائم کردہ تھا, اس کے آرکائیوز تھے, اس میں جا کے گن فاؤنڈری میں, اب پتہ نہیں ایس بی آئی کا لگا دیا اس میں. تو خیر جب وہ ایس بی ایچ تھا وہ, اس وقت ہم اس کا آرکائیوز دیکھتے تھے. اس وقت اسٹارٹنگ میں جب یہ ایس بی ایچ قائم کیا گیا نظام کی طرف سے, HESD نظام کی طرف سے, تو اس میں وہ اس وقت کی کرنسی کی ویلو 2 یا 3 کرنسیوں کی ویلو تھی اس کے اندر, ایک تو جرمنی کی تھی, ایک تو انگلینڈ کی تھی, ایک تو اس کی تھی, اور انڈیا کے روپے کی تھی. تو یعنی بتا رہا ہوں کہ انڈیا کا جو روپیہ جو یہاں بھی قابل قبول تھا, لیکن عثمانیہ کا جو سکہ تھا وہ تھوڑا بہت بڑا تھا, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. ویسی دولت مند ترین ریاست کو کس طریقے سے جو یہ یعنی ولچر ہوتے نا, یہ لوگ ولچر جو عقاب بولتے ہیں نا اس کو, یہ لوگوں نے کس طریقے سے اس کو برباد کیا. 3 لاکھ لوگ شہید ہوئے, 3 لاکھ. یعنی پولیس ایکشن ہونے کے 2 مہینے کے بعد, یعنی سپٹمبر میں شروع ہوا, اس کی تاریخ بتاتا ہوں میں. اس کے بعد نومبر میں سندر لال آتے ہیں, پنڈت جی آتے ہیں, اپنے ساتھ ایک ٹیم لے کے آتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جنگلوں میں کئی بے شمار جلی ہوئی ہڈیاں پائی گئیں, تالابوں, کنٹوں, جھیلوں, کنووں میں لاشیں پڑی ہوئی تھی خواتین کی, ہزاروں کی تعداد میں. اس حد تک ظلم, اور انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ فوج نے بھی کام کیا. یہ فوج امن کے لیے نہیں آئی تھی, انہوں نے بلوائیوں کو لوٹ مارنے کے لیے دی تھی. اور رضاکار کے بھیس میں شولاپور سے ادھر, دوسری طرف سے ادھر سے لوگ جو ہے ظلم کر کے ایک قسم کی تاریخ. اور اس وقت گودی میڈیا تھا, آپ آج میڈیا سمجھ رہے ہیں, اس وقت ہاں, اس وقت آخری پرائم منسٹر لائق علی خان کی کتاب پڑھی آپ, جو آخری پرائم منسٹر تھے جو. اور آج جو راج بھون ہے وہ شاہ منزل ہوا کرتا تھا, جو پرائم منسٹر کا ریسیڈنس ہوتا تھا. اس پہ کتاب میں انہوں نے لکھا کہ واقعہ کچھ معمولی قسم کا ایک واقعہ ہوا, اور وہ بھی شولاپور سے کچھ لوگ آئے تھے, کرے ہم نے آئیڈینٹیفائی کرا ان کو, ٹھیک ہے. ہندوستان ٹائمز نے 8 کالم کی سرخی لگا دی کہ رضاکاروں کا خیر, ہندوؤں کا قتل عام, اتنی بڑی خبر لگائی اس وقت. ہاں, بلکہ کوئی حقیقت نہیں تھی اس میں. اور اس وقت بات چیت کے لیے, کیونکہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ, اور نومبر میں ختم ہونے والا تھا. تو یہ سردار پٹیل بیمار ہو گئے تھے, تو ان کی عیادت کے لیے گئے. تو وہ اخبار وہاں رکھا تھا, ہندوستان ٹائمز, جو دلی سے جو ہے برلا کا اخبار. دیکھیے یہ گودی کہتے ہیں نا, وہ بتایا ارے یہ کیا ہے صاحب. ہاں, یہ چیز کی مجھے دلی سے لوگوں نے بتایا, اس کی یہ کوئی ہوا ہی نہیں واقعہ, آپ کسی کو بھیج کے وہ کر دیجئے, میں آپ کو پوری اجازت دیتا ہوں میری حکومت کی طرف سے. ایسا کچھ نہیں, آپ کے ساتھ غلط بیان نہیں کر رہے, آپ میرے سامنے وہ ہو رہے ہیں. نے کہا کہ نہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں اس میں آپ کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتا, میں آپ کی صحت کے لیے آیا ہوں, آپ کی مزاج پرسی کے لیے جو ہے نظام نے بھیجا مجھے, فلاں ہے, یہ ہے بول کے بتایا.
تو وہ آ کے لکھتے ہیں کہ ابھی ایسی کتنی خبریں جو ہے جھوٹ کی مبنی، جس کا کوئی دکھ ہے نہ دکھ ہے، اور وہ جھوٹ آج بھی ہے. بالکل. وہ جھوٹ کا سلسلہ آج، جھوٹوں کا سلسلہ جو دہلی کے اندر ہے، جی جھوٹ پہ مبنی گھس پیٹا جو ہو رہا، جی یہ لنک وہیں سے ہی ہے ان کا. چونکہ ان کی جو ابجد جھوٹ سے شروع ہوئی 2025 میں، وہ 1995 میں. 1995 میں. ہاں. جی. تو میں کو اب معلوم ہوا یہ جھوٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے. ارے جھوٹ تو بہت پہلے کی ہے رے بھائی، 100 سال ہو گئے جھوٹ کے، 100 سال ہو گئے، 100 سال مناؤ. اچھا، نمبر اور ایک پہلو، 11 سپٹمبر کو محمد علی جناح کا انتقال ہو جاتا ہے. جی. اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے تھے، محمد علی جناح کو بھی 48 مئی سر. ہاں 48 کی بات ہے. جی جی 48 کی بات کر رہا ہوں میں. جی. جی. یہ جو پیریڈ ہوا، ہاں. کس طریقے سے جو ہے یہ صورتحال ہوئی، تو یہ بتانا یہ ہے کہ 11 کو انتقال ہو گیا، اور اس وقت نظام ان کے ساتھ تھے، اور نظام کو بھی انہوں نے کنونس کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ ایک اشتراک کے ساتھ معاہدہ کر لو. چونکہ جو فزیکلی جو ممکن نہیں ہے چیزیں، ٹھیک ہے، ایک اتحاد ایک طور پہ الگ ہے، لیکن حکومت ہند آپ کو لیے بڑی پریشان کر رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک راستہ نکالیں گے. بلکہ تو حکومت ہند کو جناح کا بڑا ایک قسم کا، ایک پتہ نہیں کس قسم کا تھا، روب تھا ایک، جو حملہ نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ پوری طریقے سے گھیر لیا گیا تھا. سپٹمبر میں یہ رضاکار فلاں کر کے، رضاکار ایک قسم کی جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی تشدد بنایا گیا. ایک فلم بھی بنائی گئی تھی ایک رضاکار بول کے، جس کو پروموٹ کرے تھے ہمارے چنٹو پنٹو سب. تو 11 کو انتقال ہو گیا، 13 کو زیارت تھی، اور زیارت کا اہتمام کئی جگہ منایا گیا. زیارت خود یہاں کے تاریخی مکہ مسجد میں، تو بیدر میں ایئر بیس تھا سلطنت عثمانیہ کا، وہاں انڈین ایئر فورس کی بمباری شروع ہوئی جب زیارت میں عصر کے وقت قرآن کی محفل چل رہی تھی. وہ علامت شروع ہو گئی ان کی. انتقال ہو گیا، زیارت کے دن ہوا. اس کے بعد 3 دن کے اندر اتنی تباہی ہوئی ہے، اتنی تباہی، یہ تو خیر تباہی تو کئی سال چلی آگے چل کر. جی 13 سے. ہاں 13 سے 16 تک ہوئی. جی. اب حکومت لوگوں کو بچانا فلاں کرنا مصلحت سمجھ کر لائق علی خان سے مشورہ کرے، لوگوں سے مشورہ کرے، جو بھی ان سے جو بھی ہوتا تھا، کہ کہا کہ اب اس طرح تو ہو گیا کہ تو ورنہ یہ اب جتنے ہم لوگ بچے ہیں وہ بھی نہیں بچ سکتے. تو اب انہوں نے رات میں 16 کی رات میں دکن ریڈیو، جو اس وقت آل انڈیا ریڈیو کا جو ہے نا، وہاں سے انہیں، میں اس کے دستور کو تسلیم کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یہ ہوں. اور 17 کو بلارم میں علامتی طور پر، بلارم میں ایک چھاونی تھی فوج کی جس میں برٹشرز بھی تھے. وہ لوگ تو خیر نکل گئے تھے چھوڑ کے، بھائی آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، یا ادھر جائیے ادھر جائیے، آزاد رہیے. یہ 3 آپشن دے کے چلے گئے تھے. تو اس چھاونی میں سلطنت عثمانیہ کا پیلا پرچم لہراتا تھا، بلارم کی چھاونی میں. تو وہاں جنرل چودھری جو ایجنٹ جنرل تھے، ایجنٹ جنرل یعنی تقسیم کے وقت ہماری ریاست میں ایجنٹ جنرل کی حیثیت سے جنرل چودھری کا ایک سفیر سمجھیے، ایک سفارتکار. تو اس کا نام یہ دیا تھا ایجنٹ جنرل، ایمبیسیڈر نہیں بلکہ. تو ایمبیسی کو نے رابطے کا کام، کیونکہ دونوں کے درمیان یعنی ایسٹرن اسٹیل معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے کی روشنی میں، جیسا کہ یہاں ریسیڈنٹ ہوتے تھے انگریزوں کے دور میں، اس کے بجائے ایجنٹ جنرل چودھری کو جو ہے دیا گیا. تو اب جنرل ادروس جو عثمانیہ کے جو سپہ سالار تھے سلطنت عثمانیہ کے، انہوں نے رسمی طور پر اپنے سرنڈر، ہتھیار، اپنا پستول حوالے کیا، اور وہاں اپنا پرچم نکال کے ان کو موقع دیا کہ ترنگا لگا دیجیے گا اس کا. یہ پوری کہانی ہوئی. کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، کہانی آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے. میں کہہ رہا ہوں کیسے؟ ہاں یہ بڑا سوال ہے آپ کا. اس کے بعد کیا ہوا ہے، جتنے بھی لینڈ ایکویشن ایکٹ بنائے، دیکھیے آپ، ایک تو یہ ہوا کہ اس ریاست کو، اور آپ دیکھیے آپ مہاراشٹر کرناٹک میں بھی ہمارے سے چلے گئے، لیکن جتنے علاقے جو ماضی میں حیدرآباد سے جڑے تھے، ان کا سماجی، معاشی، تہذیبی رشتہ حیدرآباد سے ہے. جی. چاہے اورنگ آباد کے لوگ ہوں یا گلبرگے کے لوگ ہوں یا کسی کے لوگ ہوں، وہ یہیں سے اپنا آج بھی رشتہ بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے ان کی جو ہے ریاستی راجدھانی الگ ہے، لیکن ان کا جو تعلق ہے، ان کا جو تعلق ہے وہ آج بھی حیدرآباد سے جڑا ہوا ہے. اور میں
ان تمام کو، کسی کو مراٹھی یا کنڑی نہیں کہتا ہوں بلکہ وہ حیدرآبادی لوگ کہتا ہوں ان کو. یعنی دکنی کہہ سکتے ہیں ہم. بالکل دکنی حیدرآبادی لوگ ہیں، جی. حیدرآباد سے جڑا ہوئے. تو یہ ہوا. اس کے بعد زبان کی بنیاد پر ریاست کی تقسیم کے ذریعے 3 ٹکڑے کر دیے گئے اس کے. 3 ٹکڑے کر کے آندھرا کے ساتھ ضم کر دیا گیا ہمارے کو، جبکہ آندھرا والوں کو مدراس والے قبول نہیں کرے جب مدراس پریسیڈنسی تھی. جی. یعنی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ایک ایسی داستان ہے، اگر آپ کہتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنا وقت لگ سکتا ہے اس کا نہیں، کیونکہ ایک سال کا میں بتا نہ سکتا ہوں. جب خیر مٹیریل تو بہت ہے میرے پاس، اور میں نے جو کتاب لکھی وہ بڑی مختصر بھی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو اتنا پڑھنے کا رجحان بھی کہاں رہا آج. تو جو اہم چیزیں تھیں وہ نے حوالے کری، جو بھی کی ٹھیک ہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ اور کچھ لکھوں اس کے بارے میں، لیکن مصروفیاتیں ایسی ہو رہی ہیں آج کل کے جس کی وجہ سے بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو خیر میں بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد جتنے بھی لینڈ ایکویشن ایکٹ بنے سارے کے سارے ان سے چھین لے گئے. اس وقت یہاں یعنی جو سرکاری جو یعنی ویکنسیز ہوتی ہیں جی جی اس میں مسلمانوں کا جو فیصد تھا تقریباً نیئرلی 47% تھا. حالانکہ حکمران مسلمان 7% بھی رکھ سکتے تھے جی، انہوں نے رکھا. ٹھیک ہے، اردو کے یعنی ایک ہندوستانی زبان کی ایک یونیورسٹی قائم کی، اس کے ذریعے کتنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوا یہاں. بالکل. اور آپ دیکھیے، میں کل دیکھ رہا تھا نظام آباد وغیرہ میں کاماریڈی میں فلڈ آیا بلکہ جی. تو بولا بھائی اصل تو نظام آباد میں ہے، وہاں کیوں نہیں آیا؟ تو ایک بڑے اخبار جو حیدرآباد سے شائع ہوتا انگریزی اخبار ہے، اس نے نظام حکومت کے سب سے قابل ترین انجینئر علی نواز جنگ ان کی تصویر کے ساتھ ایک بڑی چیز دی. کہا کہ نظام آباد ہو یا حیدرآباد ہو، یہاں خیر قدرت کو نہیں کہہ سکتے لیکن سیلاب کے امکانات نہیں ہو سکتے یہاں. وجہ کیا ہوگی کہ یہاں جو جس قسم کا جو نظم، کینال سسٹم، آبپاشی کا نظام اور اسٹوریج کا جو بنایا گیا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ ڈوب نہیں سکتے، جبکہ دوسرے شہر ڈوب سکتے ہیں برابر. آپ دیکھیے، آپ نظام ساگر، علی ساگر، ہمان ساگر، عثمان ساگر، اور ندی کا جو پارٹ ہے 90 کلومیٹر ندی بنائی. جی، موسیٰ ندی بول رہے ہیں. موسیٰ ندی جی، جو وقار آباد سے نکل کر بعد میں وہ ریزروائر سے پانی وہاں بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد سے جو خلیج خاں برج، جی ہاں، جو حمایت نگر کے آگے، ہمان ساگر کے آگے جو برج ہے، لنگر ہاؤس کا برج ہے، وہاں سے آپ گنتی کیے سوریا پیٹ تک، وہاں کرشنا میں ملا ہے انہوں جا کے. کیونکہ 1908 سپٹمبر کی 28 جی پورا شہر ڈوب گیا تھا. تو یعنی کیا حوالہ؟ جو لوگ حیدرآباد کے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ درگاہ موسیٰ خاطری رحمۃ اللہ علیہ اس کے احاطہ، اس کے قریب میں، اس کے لیفٹ میں ایک مسجد ہے. جی، مسجد کے پاس ایک تختی لگی ہوئی ہے فل ٹینک لیول کی. تو جب ندی آئی تھی تو اس وقت وہ نشان وہاں تک آ گیا تھا، اس مسجد کے میناروں تک پانی پہنچ گیا تھا. جی، تو یعنی سارا شہر ڈوب گیا تھا اس وقت. اور ایک میں کئی حیدرآبادی واقف بھی نہیں ہوں گے، ویسے بھی میں بھی اس پیشے کی مہربانی بہت سی چیزوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے پڑی. ابھی بھی عثمانیہ دواخانے کے احاطے میں وہ درخت ہے. دیکھیے بتا رہا ہوں میں، جی، اس وقت اس درخت کی کون سی ٹہنی تک پانی آیا وہ بتاتا. وہ جی، کسی نے نشان کیا، پتہ نہیں اس دور کی باتیں، کہ اس ٹہنی تک نشان ہے. اور آج ثبوت ہے کھڑا ہوا وہ. خیر ثبوت کو مٹھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کوئی اکبر اعظم نہیں تھا، کوئی مغلوں نے تھا، خالی پھر تاج محل ایسی بن گئے، قطب مینار ایسی بن گئے سب. یہ تو خیر یعنی بتا رہا ہوں کہ قدرت کی کوئی نشانیاں جو بنی ہوئی ہیں. جی، تو یعنی بتانا یہ مقصد ہے کہ اس دور میں جو کام ہوئے، جی جی، اور آج کے دور میں ہم 77-78 سال ایسے ہو گئے، 78 سال میں گزر ہو گئے. تو اب یہ ہم اب کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کیسے اب بارش کے دن دیکھ رہے ہیں نا آپ، حیدرآباد کے نئے علاقے میں دیکھیے آپ جی، کس طریقے سے پانی کی لوگ بھاگے ابھی تک ملے بھی نہیں. جی، تو یہ تو خیر میں وہاں ہوں گا. اس کے بعد 47% کو اب کیا ہے، اب 2% بھی نہیں ہے، وہ بھی چپراسی، اٹینڈر، ڈرائیور،
बावर्ची वर्षा यही रहेगा, बहुत कम ऑफिसर हो गए। अदालत आलिया होती थी ये, और देखिए वहाँ जो हालत हो गई उसकी। जी हाँ। तो यानी हर सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की, लैंड एक्वेशन के जरिए ज़मीनात खींच ली गई, और एनिमी प्रॉपर्टी कहकर उनके रिश्तेदारों को भी नहीं दिया गया। नहीं नहीं नहीं, वो एनिमी प्रॉपर्टी उन्हें पाकिस्तान चले गया, बर्खास्त, जब्त, सरकार जब्त कर लेती। उनका उनको टैग क्या दिया गया? एनिमी, वो दुश्मन। जी देखिए, तो ये बताना मकसद है, और आज तक ये जुल्म जारी है, आज तक मैं कह रहा हूँ। यानी यहाँ जो है एक मानों में दखनी होना। अब आप देखिए, निज़ाम अकेले नहीं थे, निज़ाम के साथ कितने राजे रजवाड़े थे। जी हाँ। हिंदू रजवाड़े जो उनके साथ दिए। मैं गदवाल एक इलाका है और वनपर्ती एक इलाका है। जी भाई साहब, 1 मिनट है हमारे पास, हम ब्रेक पर जाएंगे। जी। एक इशू के लिए गया था मैं, ऐसी कुछ हालात के लिए। जी। तो वहाँ मुझे राजा फैमिली के लोगों से मुलाया करा। जी। अरे बोला भाई आपका तो, नहीं नहीं, हम निज़ाम सरकार के तहत थे, हम उनके साथ थे, हम तो ये कि और उनकी जो, हालांकि वो तीसरी चौथी पड़ी है। जी। वो उनकी जो तारीफ हो रही, उनकी जो चीज़ें हो रही कि नहीं नहीं, हमारा जो है सरकार हमारे साथ वर्क करते थे, हमारे को इतने गांव का, इतने तहसील का हमको जो है राजा बनाया गया था, इतने तहसील के वो थे। तो वो आज हमारे पास जो विरासत आज हमारी है, ये है। जी। तो ये एक, यानी ठीक है, शख्सी हुकूमत गई, अच्छी बात है, ठीक है, चली गई, लेकिन उसको बदनाम करके लिए यौम आज़ादी मनाओ, फलां मनाओ, ये मनाओ। उन शहीदों को मैं आज के प्रोग्राम के ज़रिए, आप इजाज़त दें तो, उन शहीदों को मैं यानी उनको, उनके याद में उनकी मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। उनके गम का जो है इज़हार लोग वाकिफ़ नहीं है। और मुझे याद है जब मैं शऊर में आ चुका था 60s के अंदर, मुझे याद है हमारे यहाँ चप्पल भी नहीं होती थी। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे कि हमारी शेरवानी पहनना महंगा था, सर पे टोपी नहीं होती थी हमारी। ये हालत हैदराबाद की हालत। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये है, बिल्कुल, ये दर्द हमको जो है निकल कर सामने आता है, लेकिन 1-2 जुमलों में सारी तारीख को जो है फारिग कर दिया जाता है। इस हवाले से हम ज़रूर ब्रेक के बाद मुख्तसर बात करेंगे, उसके बाद फिर दीगर मौज़ूआत की तरफ भी जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बाकर साहब इजाज़त दो कि कुछ नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। अब हम रुख करेंगे गाज़ा की सूरत हाल और फिर इंटरनेशनल जिस तरह की सरगर्मियाँ सिफारती तौर पर, सियासी तौर पर चल रही हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारा तसलसल रहा है, यानी माजिद साहब से हम बात कर रहे थे 17 सितंबर के हवाले से, जिसको कोई फॉल ऑफ हैदराबाद कहता है, कोई जो है लिबरेशन डे कह रहा है, कोई जो है इसको एक नजात का दिन कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि कैसे यानी एक बादशाह से या फिर एक सुल्तान से एक यानी उससे नजात मिली, और कोई ये कह रहा है कि वो जो वक्त, वो जो पीरियड गुजरा, जिसको कोई ऑपरेशन पोलो या फिर पुलिस एक्शन, जो भी नाम इसको दिया जाए, वो बहुत दर्द भरा है, जिसमें कई मासूमों की, लाखों मासूमों की जानें गई हैं। लेकिन बहरहाल एक तस्वीर को बताना हमारे मुल्क में मीडिया का भी एक तर्ज अमल हो चुका है, और फिर सियासतदानों की बात करें तो वो भी अपने अपने सियासी मफादात के तहत, यानी तारीख़ को जिस तरह से बयान करना चाहिए उसको तोड़ मरोड़ कर अपने मफादात के तहत उसको बयान करते हैं, जो बिल्कुल एक हम ये कहेंगे कि ज़्यादती है तारीख़ के साथ। बहरहाल तारीख़ तो तारीख़ है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त शेख मंजूर अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार, वो जुड़ चुके हैं। मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूर साहब, हम यकीनन गाज़ा की तरफ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यानी 17 सितंबर के हवाले से जो कंट्रोवर्सरी पिछले चंद बरसों से चल रही है वो तो अपने मकाम पर है, लेकिन सिर्फ मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि क्या वजह है कि जब टीपू सुल्तान की बात आ जाए तो वहाँ पर मामला कुछ और हो रहा है। अगर हैदराबाद के, अगर हम निज़ाम सल्तनत के हवाले से बात करें तो वहाँ पर जुल्म व बर्बरियत की बात, और यहाँ पर जो है एक आबादी को जो है यानी दबाने कुचलने के हवाले से तारीख़ को जो है इस तरह से पेश किया जाता है। और फिर इनकी यौम पैदाइश के हवाले से तो छोड़ दें, कुछ और ही बात होगी, बल्कि उनकी हुकूमत अगर ख़त्म होती है तो उसको एक आज़ादी के दिन के तौर पर मना रहे हैं। वहीं हम दीगर राजा महाराजा या फिर आज़ादी से पहले, जैसे मैं कश्मीर ही की बात कर लूँ, राजा हरी सिंह की बात कर लूँ, तो वहाँ पर, और हम अगर इधर
نظام اسٹیٹ کی، عثمان علی خان بہادر کی بات کر لیں یا ٹیپو سلطان کی بات کر لیں، تو آج ہم ان میں ایک تفریق دیکھتے ہیں. ایک جو ہے کسی کو پیش کر رہے ہیں تو ایک ہیرو کی طرح، کسی کو پیش کر رہے ہیں تو ایک ویلن کی طرح. کیا وجوہات ہیں منظور صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بہت زیادتیاں ہوتی ہے. کبھی کبھی کسی کو نا پینٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ یعنی کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے. جی. اگر آپ دیکھیں کہ کشمیر کے راجا کا ہی اس نے بھی پہلے جو ہے الحاق بعد میں کیا. 47 کے بعد اس نے اکتوبر 26 کو الحاق کیا. اس نے بھی اس وقت اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا کہ وہ ایک آزاد ریاست کے طور پر رہنا چاہتا تھا. تو کچھ یہ 2-3 جوناگڑھ تھا اس کے بارے میں حیدرآباد. لیکن ہمیں اوور آل پکچر یہ سارے جو ہے مور دین 550 کے قریب جو پرنسلی سٹیٹس ہے انہوں نے مرجر کیا ہے. انہوں نے یا وہ یہاں انڈیا کے ساتھ رہے یا پاکستان کے ساتھ رہے. جی جی. تو یہ ایک چیز ہے. اس میں صرف یہی انہی کو سنگل آؤٹ کرنا یہ اچھی. دوسری بات ہمیں یہ دیکھنا ہے یہی وہ نظام ہے جس نے جب 62 اور 65 وار میں اس نے اربوں روپیہ کا سونا اور یہ جو چیزیں ہندوستان کے دفاع کے لیے دی جی وہ کوئی اس کی بات ہی نہیں کرتا ہے. کہ اس وقت اس نے جب ہندوستان کے ریسورسز جو تھے ان کے فائنانشل پرابلمز بہت تھے اس وقت وہ سب سے پہلے آیا اور کہا جو ان کے پاس سونا یا دوسری چیزیں قیمتی چیزیں ہیں وہ ملک کے لیے انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی. لیکن بدقسمتی سے ایک پرٹیکولر جو میڈیا ہے یا کچھ لوگ ہیں وہ پینٹ کرتے ہیں جو نیگیٹو پکچر پیش کی جاتی ہے. یہ ملک کی سالمیت، ملک کی رواداری، ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کو کریکٹ کورس لینا چاہیے سبوں کو اس بارے میں اور حقائق جو ہے ان کو پوری طریقے سے سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور اس پولیس ایکشن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی مارے گئے. اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک چیز ایک پرٹیکولر آدمی یا ایک پرٹیکولر کمیونٹی پر اس کو بلیم کیا جائے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کے 1000 سے زیادہ دیوبند کے علماء نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں رہنے کے لیے ان لوگوں کو کہا. یہ چیز ہمیں بولنا نہیں چاہیے. اور اوور آل پکچر میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا رول بھی پوسٹ انڈیپینڈنس کیسا رہا. پازیٹیو رول رہا اور ہر ایک اس میں ہم اپنی طرف سے ہر ایک جو یوگدان ہے کوآپریشن ڈیولپمنٹ کے لیے یہ کیا ہے. یقین. لیکن آج اس کے الٹ جس طرح سے کیا جا رہا ہے یعنی تاریخ سے بھی چھیڑ چھاڑ، تو بڑے افسوس کی بات ہے. اب ہم یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن اس سے جو حقائق جو ہے مٹ نہیں سکتے. یقیناً بالکل یہ بات ہے. اور نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. یعنی تاریخ میں کچھ اچھے بھی معاملات ہوئے، کچھ یعنی بہت سارے خرابیاں بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن ان خرابیوں کو یعنی اس میں ایک ایسا اینگل پیدا کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے جو آج کی ملک کی جو آبادی ہے، جو مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کے درمیان جو ہے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو ووٹ بینک کی پالیٹکس ہوئی ہے یہ سارا جو ہے اسی کا کھیل ہے. اسی سے ڈویژن ہونے لگا ہے. ورنہ پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا. اب اس کو یعنی کہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی یا کسی دوسرے چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ کنسالیڈیشن ہو جائے گا، اس کے ووٹ بینک کا ہو جائے گا. ایک وجہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیے میجارٹی کمیونٹی میں ابھی بھی اچھی خاصی تعداد بہت سارے لوگ جو ہے جو ابھی بھی اس کو ہارمونی کے ساتھ رہنے کی کوشش میں رہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس سے جو پتہ چلتا ہے کہ سارا کچھ ایک جیسا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. انہی کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید ہماری باقی ہے اور کہ ہم چاہے وہ طاقتیں جو لوگوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا چاہتی ہیں وہ کتنا بھی زور لگا لے، لیکن جب تک ایسے لوگ ہیں جو اس پر وشواس نہیں کرتے تو وہ ہماری یکجہتی کو توڑ نہیں پائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. وہی ہمیں پورا یقین ہے. منظور صاحب اب میں چاہوں گا کہ ہم غزہ کی صورتحال کی طرف جو ہے جائیں اور
لیکن آغاز اس سے کروں گا کہ دوحہ پر حملہ ہوا پہلے تو اسرائیل کا، اس کے بعد سارے عرب لیڈران، مسلم ممالک، جی سی سی ممالک سبھی جو ہے یعنی ایک سر ہو کر جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں، اور کچھ انہوں نے ریزولوشن بھی پاس کیا ہے اور بہت ساری چیزیں. اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں منظور صاحب آپ؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا، پرشن میں کہتے ہیں نشستم گفتم برخاستم. جی 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 جی. اس کے علاوہ کیا تھا؟ یہ اسرائیل کی طرف سے جو آج انہوں نے غازہ میں اوفنسو لانچ کیا، ہاں ہاں، اور خاص کر غازہ سٹی پر، جس میں تقریباً 3 ڈویژن کے قریب ان کے فوج، ٹینک، ہر ایک چیز، ایئر اٹیک، ہر ایک چیز کیا. یہ اسلامی ممالک پر تماچا اس نے مارا. کل ہی اس کے خلاف 60 کے قریب جو مسلم ممالک کے جو ہے ہیڈز آف اسٹیٹ، گورنمنٹ اور ان کے ریپرزینٹیٹو دوحہ میں جمع ہو گئے جی، سالیڈیرٹی دکھانے کے. انہوں نے ان کو ٹھینگا دکھایا اور دکھایا کہ آپ کے اوقات کیا ہے. کیا کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ ان کو روک سکے؟ جی. باقی چھوڑیے دوسری چیزیں. قطر نے کیا کیا؟ خود بھی وہ انہوں نے ریزولوشن میں امریکہ کی تعریف کروایا کہ وہ بھی میڈیشن کر رہا ہے. اور اسرائیل کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے سپورٹ اور مدد کے بغیر ان پر اٹیک کر سکتا تھا. امریکہ کی سب سے بڑی ملٹری بیس قطر میں ہے. اگر کوئی اتنا ہی پیارا قطر ہوتا تو وہ اسرائیلی جو اٹیکس یہ تھے میزائلز ان کو انٹرسپٹ کرتے. جی ہاں، ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی. یہ انہوں نے دکھایا ہم آپ کا کیئر ہی نہیں کرتے. آپ کون؟ آپ کے اوقات کیا ہے؟ یہ کون سی دنیا میں کون سی ایسی طاقت ہے ابھی تک جو ہے جس طریقے سے لوگ اتنے ریزولوشن ہوئے، کس کا اس نے یعنی کہ نوٹ لیا سیدھے اور یہ بند کیا قتل غارت. آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حماس کو دھمکی دی کہ اگر آپ ہوسٹیجز کو نہیں چھوڑو گے تو وہ حشر کریں گے جس کا آپ اندازہ نہیں کرتے. یہ آپ دیکھیے، یہ ہمارے لیے خاص کر جو ہے اسلامک کنٹریز کے لیے یہ نہیں ہے. یہ پہلے وہ دیکھتے تھے غازہ میں کیا ہو رہا ہے، ویسٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے. آج قطر پر اٹیک کر کے 6 کنٹریز پر اٹیک کیا جی ابھی تک اسرائیل نے. ان میں سے ہے سیریا کو کیا، لبنان کو کیا، قطر کو کیا، یمن کو کیا، ابھی ریسنٹلی ایران کو کیا، بیچ میں ایک آدھ بار یہ جو ہے عراق پر بھی ایک دو میزائل ڈالے. کس میں ہمت ہے؟ کس نے یہ دکھایا کہ ہم ان کو روک سکیں گے؟ اور ایک ایسا ملک جس کی ٹوٹل پاپولیشن 90 لاکھ ہے جی، یہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 2 بلین سے بھی زیادہ ہے. ہاں، کیا کرے؟ اس سے کیا یہ بدقسمتی ہے؟ اور جن پر حملہ کیا گیا وہی انہوں نے ہی کمپرومائز کیا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو ہوا تو ٹھیک ہے. اب اپنے آقا کے پاس گئی، بھائی اس کو روکنا دوسری بار اگر یہ کرے گا، اور اس نے دھمکی دی میں دوسری بار بھی کروں گا اور کرے گا. جی جی، وہ جو یہ ہے، اور کیا کریں گے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ایران اور کچھ کنٹریز نے بہت اچھا سجھاؤ دیا تھا وہاں پر کہ ایک جو نیٹو ٹائپ کا فورس بنانا چاہے. ہاں، اس میں مصر نے بھی اس کا سپورٹ کیا تھا کسی تک. پاکستان نے کہا تھا ٹاسک فورس بنانے کے، وہ ایک ایسا ہی ایک فورس بنانے کے جو مقابلہ کر سکے. وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہ بس خوشی میں خوش تھے کہ 50 یا 60 لیڈران مل گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اس کے علاوہ کرتے کیا ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ جس طریقے سے مظالم ڈالے جا رہے ہیں جی فلسطینیوں پر. صاحب اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ یعنی جو یہ کہا جاتا ہے کہ گریٹر اسرائیل وغیرہ وغیرہ، کیا مطلب گریٹر اسرائیل ہونے کے لیے کچھ ابھی باقی ہے؟ مطلب جب کسی ملک کی جو سالمیت ہے، اس کی جو خود مختاری ہے، وہی جو ہے کچھ اس کی معنی نہیں رہی، تو سوال یہاں پر یہ کہ کیا ابھی گریٹر اسرائیل بننا ہے؟ دیکھیے گریٹر اسرائیل وہ اس کے خام خیالی ہے. وہ اب دوسرا پہلو بتاؤں گا. وہ اس کی خام خیالی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا جو ایمبیشن ہے
उसने जाहिर कर दिया कि मैं चाहता हूं ये, और इसकी एंडोर्समेंट की प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब उसने कहा है कि गाजा को हम खाली करें, और अरब कंट्रीज खासकर जॉर्डन इजिप्ट को कहा कि वो यहाँ जो 20 लाख लोग हैं इनको वो अपने इलाकों में बसाए, सऊदी अरब को कहा उसके लिए पैसे दे, वो भी खर्च नहीं करना चाहता। आप देखिए ये, और ये मुल्क इन्होंने आज तक नहीं की, रिस्क भी नहीं किया। ट्रेड जो है इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ट्रेड रिलेशंस है जी। अगर ये जब कतर पर हमला हुआ, अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही काटते तो बहुत असर पड़ता। नहीं हुआ, वो उस पर कह रहे हैं कि जो है हम जायजा लेंगे इसका। कब लेंगे? अब जायजा तो यही टाइम होना है, वक्त होता है, किसी चीज का वक्त होता है। इस पर हमला किया, यही एक रेड लाइन थी। ट्रेड हो रहा है, अभी मैं कहीं किसी फॉरेन मीडिया में पढ़ रहा था, $8 बिलियन यूएई के साथ इजराइल का ट्रेड हो रहा है। इजराइल आजकल इकोनॉमिक प्रेशर है वहां पर, चूंकि 2-2.5 साल से जंग की सूरत में, इसके अलावा ईरान पर भी हमला किया है, टूरिज्म पर असर पड़ा, इकोनॉमी पर असर पड़ा, बंदरगाहें बंद हो गई, नहीं चल रहा है तिजारत। अगर ये इस वक्त ये बंद करते इन पर उनके खोज ठिकाने आते। ये लफ्जी इस दुनिया में नहीं चलता है, लफ्जी जबानी नहीं चलता है। यहाँ जो कहते हैं ना, माई पावर स्पीक्स जी, माओ का एक फेमस कोट है, पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। ये जो किताब लिखी है उसमें उसने लिखा है, इसके पास मिलिट्री ताकत है जी। मंजूर साहब, अब ये सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि यानी कि इजराइल के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि उसको इतनी तक ज़रूरत पड़ गई कि वो गाज़ा को छोड़कर, गाज़ा में तो जो कुछ करना था कर दिया, लेकिन क्या वजह है कि क्या वो मज़ाहमत को मतलब ख़त्म नहीं कर पा रहा है कि दोहा तक उसने हमला कर दिया? यही है जो उन्होंने, ट्रंप ने और इसने कहा था बिगिनिंग में कि इनको निकलना चाहिए, वो इन पर इनका क्रश करना चाहता है। भूख से मरा, आप देखिए 500 बच्चे जो है भूख से मर गए, और कोई कुछ नहीं। यही जो लीडर्स मिले, अगर इनका एक डेलीगेशन जाता, रफा बॉर्डर से अंदर दाखिल होता, क्या करता इजराइल? जी, क्या उन पर मारता? ये भी एक टेस्ट करते वो जी, लेकिन वो उधर से फ्लोटेला उधर से आता है, इधर से कोई मसला नहीं है। 5-5, 8-8 मिनट लेक्चर किया और रवाना हुए, खुदा हाफिज, आप भी रहो हम भी रहो। और इसमें भी देखिए शाम के सदर ने सिर्फ 55 सेकंड में लेक्चर किया। और पहले आप देखिए इसकी सारी सीक्वेंस देखिए, पहले सीरिया में हुकूमत हटाई ताकि, अब उसके बाद इजराइल ने शाम का एक बहुत बड़े हिस्से पर काबिज है। जी हाँ, बिल्कुल। अब अमेरिका और इजराइल ने धमकी दी लबनान में कि हिजबुल्लाह को डिसमेंटल कराओ, अपने हथियार सरेंडर करो। जी हाँ। और आए दिन आप कर रहे हैं हौतीज पर हमला, हालांकि उनको वो भी वापस करते हैं, दूर है, लेकिन इनको किसी में हिम्मत नहीं है उनको कहना कि आप लोग होते हैं कौन हमारे मुल्क के तालमियत के बारे में कहने के लिए। जी हाँ। अच्छा, यमन पे जो हमला हुआ उस हवाले से कोई वैसा जिस तरह का रिएक्शन सारी मुस्लिम दुनिया का, अरब दुनिया का होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। नहीं हुआ तो उन्हीं को नुकसान है। आप क्या करोगे जब खुद ही वो राजी है इसके लिए? उनकी भी बदकिस्मती है, उन्होंने दे हैव पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। उनका इक्तदार अमेरिका के, उनका फौज अमेरिका के यानी कि रहम करम पर है, उन्होंने जो हथियार ले वो अमेरिका के। आप देखिए वो सिर्फ हथियार भेजते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं। और अभी आपने देखा कि राइफल पर जो हुआ, जो इसके की होते हैं कोड है, फ्रांस ने नहीं दिया था, उस पर बड़ा हंगामा हुआ कि देना चाहिए। फिर वो अगर उनके पास हथियार है वो किस काम के? एग्जैक्टली।
اس کا وہ کچھ نہیں ہے. وہ آپ رکھیے کسی گراج میں جو پرانی گاڑی ہے اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں. اور پھر ان کو یہ بھی نہیں آتا ہے, چلانا بھی نہیں آتا ہوگا. وہ بھی امریکن یا برٹن یا نیٹو کے ہی فائٹر پائلٹس ہوں گے. جی جی. اچھا, ان کی فوج نہیں ہے, اس میں ٹریننگ ہی نہیں ہے کسی کو. جی ہاں. چمت ہی نہیں ہے. جی ہاں. جبکہ ایک کچھ چیز ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے, اسرائیل میں مینڈیٹری ہے لوگوں کو فوج مڈ ٹریننگ کے لیے جانے کے لیے. جی ہاں. ان کو بس یہ اسی میں کافی پیتے رہتے ہیں. وہ آپ کا جو اونٹ ہے اسی میں ڈانس کرنے میں, وہ صرف تلواریں جن میں زنگ لگا ہے رکھے ہیں. جی ہاں. منظور صاحب, اب میں جاننا چاہوں گا کہ غزہ کی جو تصویر ہے, غزہ کے جو حالات ہے, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا چل رہا ہے, ایکچوئل کیا نظر آ رہا ہے وہاں پر؟ ریزسٹنس ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے؟ ریزسٹنس ہوئی نا, آپ نے دیکھا 4-5 دن پہلے 4 اسرائیلیوں کو مارا. آج ہی رپورٹ آیا, میں یہ جو فرانس ٹی وی نے دیا کہ ابھی بھی 2000 سے 3000 تک حماس کے ملیٹنٹس وہاں پر موجود ہے. جی. حالانکہ اس پر بھی نیتانیاہو پر بھی یہ آیا کہ وہ کہتا ہے جو ہوسٹیجز ہے ان کو مرنے دیجیے. جو اوفینسو میں وہ مر سکتے ہیں, کیونکہ اب پتہ نہیں ہے انہوں نے اتنی سرنگیں ہیں کہاں پر ہے, جب بامبنگ ہو جائے گی وہ مرے گئے. ان کے رشتہ دار کہتے ہیں یہ ان کا قاتل ہے. لیکن یہ الٹیمیٹلی غزہ کی تباہی, جو بچا کھچا تھا اس کو بھی ایک اینٹ سے اینٹ بجائی. مطلب یہ تھوڑی سی دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ جیسی طاقت ہے اور یورپ ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ غزہ پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں؟ مطلب کیا وہ مطلب حماس کے, جیسا آپ نے کہا 2-3 ہزار اگر ہیں, 2-3 ہزار ایک طرف اور اتنی بڑی ملٹری اور اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی ساری ٹیکنالوجی, کیا وجوہات ہیں کہ جو ہے کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تک بھی؟ دیکھیے یہ میں نے یہ اگر لیو الون اسرائیل, اگر اس کو امریکہ اور نیٹو کنٹری خاص کر یورپین کنٹری سپورٹ نہیں کرتے جی, وہ انہوں نے حالت خراب کی تھی. ابھی بھی ہے, ابھی بھی دیکھیے کہ چاہے 4-5 کبھی نہ کبھی یعنی کہ وہ بلاسٹ کرتے ہیں, ان کو ان کو امریکہ کا پوری بیکنگ ہے ان کی کہ سیٹلائٹ جو ٹیکنالوجی, ایئر ٹیکنالوجی جو امریکہ کے پاس ہے یا جو ان کو یہ فراہم کرتا ہے, جو دیتا ہے ان کو موومنٹ کے بارے میں. بسٹر, وہ بام بسٹر جو بینک بس, بنکر بسٹرز, جی, بسٹر بینکر جو ہوتا ہے بینک بنکر کو تباہ کرنے کے, وہ ان کے پاس بامز ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, سیٹلائٹ امیجز ہے, کمیونیکیشن پر ان کا کنٹرول ہے. اس کے باوجود اگر وہ ابھی تک 2 سال ہوئے ہیں وہ ابھی تک یعنی کہ لوکیٹ ہی نہیں کر سکے ہوسٹیج کو. یہ ایک کتنی نیٹ ورک تھی اسٹرانگ حماس کی, اور جو دوسرے وہاں پر سسٹم چل رہا تھا, اسی لیے یہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ 2 سال میں انہوں نے 10 بار غزہ کے اوپر سے لے کر نیچے تک, نیچے سے لے کر اوپر تک کونا کونا چھان مارا, لیکن ان کو ہوسٹیج کو پکڑ ہی نہیں سکے. جی. مطلب صاحب آخری سوال کروں گا, اب غزہ سٹی میں جس طرح سے جو کھنڈر بنی ہوئی عمارتیں ہیں ان کو بھی جو ہے مکمل ملیمیٹ کیا جا رہا ہے اور جو ایک انویژن کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ اگر ابھی ہم بات کریں اقوام متحدہ کا, دیکھیں جو کچھ بھی ہو گیا, کیا کرے گا وہ تو دیتا ہے, وہ ایکٹرائن ولڈرنس جسے کہتے ہیں وہ بھی چلاتا ہے. یہ انہوں نے ظلم کیا, یہ کون مانتا ہے؟ کس کو کون مانتا؟ آپ دیکھیے جب ان کے ریپرزینٹیو قطر پر ہوں, اوپنلی اس نے سبوں کو یعنی کہ خلاف بیان دیا. جی, ریپرزینٹیٹو نے یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے کون سے یو این کے کسی ریزولوشن, کسی اپیل کا کیا نے پاسداری کی؟ یہ کچھ نہیں ہے. یو این ہے, یو این ایچ سی آر ہے, کورٹ ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, انہوں نے کس چیز کا کیا؟ 142 کنٹریز نے فلسطین کو ریکاگنائز کرنے کے ریزولوشن موو کیا. جی ہاں, لیکن اس سے ہوا کیا فائدہ؟ کیا یہ ظلم و بربریت رک گئی ہے یا رک سکتی ہے
یہ سوال روک سکتے ہیں اب، اگر عرب نہیں ایٹ لیسٹ یورپین کنٹریز روک سکتے ہیں. لیکن وہ بھی وہ صرف وہ بیان دیتے ہیں یہ کرو گے وہ کرو گے یہ. حالانکہ اٹالین پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے کہا کہ میں اس کو ایرسٹ بھی کروں گی اگر یہ آیا. جی. لیکن الٹیمیٹلی وہ جو کہتے ہیں نا پھر جو ہے آپ اپنی لڑائی خود ہی لڑنی ہے. جی منظور صاحب آخری سوال میرا، 2 منٹ ہے ہمارے پاس. خود ہی لڑائی لڑنی. منظور صاحب اب غازہ کے حوالے سے اسرائیل کا یعنی اب حتمی طور پر کیا اس کا منشا لگ رہا ہے اور کیا چیز اس کو رکاوٹ ہے؟ تباہی بربادی اور کیا، مکمل کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے نا. دماغ میں ہے دل میں ہے کہ ان کو نکالے. جی وہ تو پاسبل نہیں ہے، وہ تو 22 لاکھ لوگوں کو نکالنا مشکل ہے. لیکن ان کو جس طریقے سے بھی جو بھی ان پر جو ہے ہر ایک مینز استعمال کرتا ہے ان کو تباہ برباد کرنے کے، اور کیا بھی ہے. جتنی بربادی ہوئی ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے. بالکل اگر جہنم کا سین دیکھا جائے گا جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر حالات بنائے ہیں، اس سے خراب کیا ہوگا. یقیناً. بہت بہت شکریہ منظور صاحب، آپ نے وقت دیا. تھینک یو. ناظرین بات یہاں پر یہی ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کا منشا واضح یہ ہو چکا ہے کہ جس طرح سے بار بار کہ ہم یہ کر دیں گے، لیکن اب اکتوبر کے مہینے میں پورے 2 سال ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یعنی 65,000 66,000 67,000 بلکہ 1 لاکھ تک بعض رپورٹس میں ہے کہ فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور 1,70,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور سب کچھ وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ و تاراج کر دیا گیا ہے، اور بھوک کو، پیاس کو، پانی کو، غذا کو تک اسرائیل نے اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کر لیا ہے، اور بھوکوں کو بلا کر باضابطہ طور پر انہیں بھی جو ہے یعنی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور یعنی فاقہ کشی کی وجہ سے فلسطینی یعنی جانیں وہ اپنی ان کی قربان ہو رہی ہے، وہ شہید ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو سارا امریکہ کا ساتھ اور بڑی تعداد میں یورپی ممالک کا ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غازہ پر کنٹرول کرنے سے قاصر ہے، معذور ہے. دیکھیں یہ دنیا کے لیے ایک ایسی یعنی زندہ مثال ہے جو سامنے موجود ہے کہ نہتے ہیں فلسطینی، لیکن ان کا عزم اور ارادہ. یہی وجہ ہے کہ صرف جو ریزسٹ کرنے والے مسلح جو حماس کے مجاہدین ہیں وہی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مزاحمت کر رہے ہیں، بلکہ فلسطین کا ہر بچہ اپنے عزم کے تحت، اپنے ارادے کے تحت، اپنے اس سرزمین سے اور بیت المقدس سے جو ان کا لگاؤ ہے اس کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اگر وہ چاہیں، اگر وہ دنیا کی لالچ میں آ جائیں اور وہ دنیا کے خوف اور خطر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں دنیا کے دیگر ممالک کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو معمولی باتوں پر وہ خوف زدہ ہیں کہ ہم تھوڑا سا یہ بیان دے دیں گے یا تھوڑا سا ہم یہ لکھ دیں گے یا تھوڑا سا ہم سے کوئی یعنی نافرمانی ہو جائے گی تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں ہماری جو ہے کون سی کرسی چلے جائے گی، کون سا عہدہ چلے جائے گا، اور کون سی جو بھی دولت ہم نے جمع کر رکھی ہے وہ چلی جائے گی. تو جس کی وجہ سے ہم مسلم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خوف کے مارے ہم کو جو ہے بڑے لوگ نظر آتے ہیں. لیکن وہیں سلام ہے ان فلسطین کے چھوٹے بچوں پر، ان ماؤں پر، ان بہنوں پر، ان بزرگوں پر جو ڈٹے ہوئے 2 سال سے. یہی وہ شاید عزم و ارادہ ہے کہ اسرائیل ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، ان پر مکمل قبضہ نہیں کر پا رہا ہے. تو بہرحال جب ایسا عزم و ارادہ ہو تو بھلے ہی 57 ممالک ساتھ دیں نہ دیں، لیکن یہ پوری امید ہے کہ اللہ کی مدد ان قریب ان کو آئے گی، اور جو ظالم ہیں ان کو ظلم کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ان کی بھی ذلت رسوائی ان قریب ہو کر رہے گی. یہ ہماری پوری جو ہے ہمارا پورا یقین ہے. بہرحال اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.